Assalamu alaikum. Today our topic is causes of delay in constitution making. Pakistan was achieved in the name of an ideology, and that was Islamic ideology. The demand for separate homeland was proclaimed on 24th March 1940. And Quaid-e-Azam declared that Hindus and Muslims were two separate nations by any definition or test of a nation. Pakistan was to be a homeland for Indian Muslims. It was achieved on the principle of self-determination. For the Muslims, the idea of separate homeland was a struggle for survival. It was a struggle for salvation and emancipation from biased Hindu majority, who wanted to keep Muslims under their perpetual control and rule, and they wanted to reduce Muslims to a permanent minority. The achievement of Pakistan provided salvation and emancipation to the oppressed Muslims. Now, as I told you that Pakistan was achieved in the name of an ideology, and that was Islamic ideology. It demanded the formation of a new constitution to be made on Islamic principles. No state can be done without a constitution even for a single day. After the partition of India, it was decided that Government of India Act 1935 with certain adaptations and modifications will become the new constitution of India and Pakistan until both countries form their own constitutions. But since the 1935 Act did not contain necessary elements required for a constitutional government of an independent state, a new Constituent Assembly was set up for framing of the Constitution. The interim Constitution, interim means temporary Constitution, the interim Constitution was supposed to stay till a new Constitution was framed by the Constituent Assembly of Pakistan. انڈیا نے اپنا کانسٹیٹیوشن بہت جلد بنا لیا. اس کو صرف 3 سال کا عرصہ لگا اپنا نیو کانسٹیٹیوشن بنانے میں. لیکن پاکستان کے لیے کانسٹیٹیوشن بیکیم اے ہائیلی کمپلیکیٹڈ ٹاسک. پاکستان کو بہت سارے پرابلمس فیس کرنا پڑے کانسٹیٹیوشن میکنگ میں. پاکستان کی ٹوٹل 3 کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلیز تھی. پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی 1947 سے 54, دوسری 55 سے 56 اور تیسری 72 سے 73. آج تک پاکستان میں ٹوٹل 3 کانسٹیٹیوشنز امپلیمنٹ کیے گئے ہیں. 56 کا کانسٹیٹیوشن, 62 اور 73. پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی فار دا فرسٹ ٹائم اٹ میٹ آن 10th August 1947, دیٹ از 4 days before the Independence Day. اسمبلی کو دوہرا کام کرنا تھا, ڈوئل جاب کرنی تھی. ایک تو اسے کانسٹیٹیوشن بنانا تھا اور ایک فیڈرل پارلیمنٹ کے طور پر ایکٹ کرنا تھا. کانسٹیٹیوشن کا میننگ یقیناً آپ کو کلیئر ہوگا کہ اٹ از اے سیٹ آف گورنمنٹل لاز ٹو رن دا بزنس آف گورنمنٹ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو کون کون سے کانسٹیٹیوشنل پرابلمس فیس کرنے پڑے. اٹ ٹک آلموسٹ 9 years, that is 1947 to 56, for the 2 constituent assemblies to make a constitution for the country. کیا ریزنس تھی پاکستان کا کانسٹیٹیوشن میکنگ پروسیس کیوں ڈیلے ہو گیا؟ There were 2 wings of Pakistan, East and West Pakistan. The purpose of constitution making was to produce a stable political order under which the people of the 2 wings, East and West wing, could participate in the decision making process on important national issues. When there was a delay in constitution, and it was a long delay, it resulted in the failure of national integration in Pakistan. Constitution making in Pakistan was unduly delayed by political intrigues. بہت سیاسی سازشیں ہوئیں, political intrigues, اور ہر موقع پہ پولیٹیشنز نئے ایشوز ریز کر دیتے تھے, جس کی وجہ سے کانسٹیٹیوشن میکنگ پروسیس مزید کمپلیکس ہو جاتا تھا اور ڈیلے ہو جاتا تھا. جان بوجھ کر ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال کیے گئے اور اپنے ذاتی مفادات کی خاطر کانسٹیٹیوشن میکنگ کے سیکرٹ ٹاسک کو ڈیلے کیا گیا, اور اس طرح سے نیشنل انٹیگریشن کو قربان کر دیا گیا. اس کے علاوہ دیگر پرابلمس جو کہ کانسٹیٹیوشن میکنگ میں ڈیلے کا باعث بنے,
ان میں ایک امپورٹنٹ ہرڈل کانسٹیٹیوشن میکنگ میں تھی انیشیل پرابلمس. پاکستان کو انیشیلی بہت پرابلمس فیس کرنا پڑے. نیولی بورن اسٹیٹ آف پاکستان had to face initial problems, and most of these problems were the result of unjust partition plan. The first year of independence was mainly devoted towards replacing the obsolete and depleted governmental machinery by a workable administrative system and rehabilitation of homeless refugees. مہاجرین کے مسئلے کا سامنا تھا. پاکستان کے پاس ورکیبل ایڈمنسٹریٹو مشینری نہیں تھی. پاکستان کے پاس ریسورسز کی کمی تھی. تو پہلا زیادہ تر شروع کا عرصہ پاکستان کو ان مسائل کو حل کرنے میں گزرا. پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میکنگ پروسیس میں ایک اور ڈیلینگ فیکٹر کیا تھا کہ پاکستان میں دیر واز ڈائیورسیفائڈ پوائنٹ آف ویو. آئیڈیالوجی کے لحاظ سے بھی لوگ ڈائیورسیفائڈ تھے. کوئی سیکولر کلاس, کوئی ریلیجس کلاس, کوئی تھیوکریسی کے حامی, اور اس کے علاوہ کلچرل اور ایتھنک لحاظ سے بھی پاکستان کی پاپولیشن میں بہت زیادہ ویرائٹی پائی جاتی تھی. ڈفرینٹ لنگوسٹک گروپس تھے جن کی اپنی اپنی ڈیمانڈس تھیں. ڈفرینٹ ایتھنک گروپس تھے, ان کے اپنے اپنے انٹرسٹ تھے. بہت امپورٹنٹ ہرڈل, بہت بڑا مسئلہ کانسٹیٹیوشن میکنگ کی راہ میں تھا رول آف ریلیجن. It was to be decided what will be the role of religion in the newly born country, in the new constitution of the country. سیکولر کلاس چاہتی تھی کہ ریلیجن کا کوئی بھی عمل دخل نیو کنٹری کے کانسٹیٹیوشن میں نہ ہو. اس کے علاوہ ماڈریٹس یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کو ایک ریلیجس اسٹیٹ بنایا جائے. تھیوکریٹک کلاس بھی موجود تھی. تھیوکریسی کا کانسیپٹ یورپ سے آیا ہے کہ ریلیجس کلاس سوسائٹی کو اپنی گرپ میں رکھتی ہے اور اس کو ایکسپلائٹ کرنے کا کام کرتی ہے. قائد-اعظم کنڈیمڈ تھیوکریسی ان کلیئر ورڈز. قائد-اعظم نے کہا کہ پاکستان تھیوکریٹک اسٹیٹ نہیں ہوگا. قائد-اعظم نے کانسٹیٹیوشن میکنگ کے لیے گائیڈ لائن کلیئرلی دے دی تھی. قائد-اعظم نے کہا کہ دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان از یٹ ٹو بی فریمڈ بائی دا کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی آف پاکستان. I do not know what the ultimate shape of the constitution is going to be, but I am sure that it will be of a democratic type, embodying the essential principles of Islam. Today they are as applicable in actual life as they were 1300 years ago. Islam and its idealism has taught us democracy. اسی طرح سے ایک لمبی اسٹیٹمنٹ ہے, یہ میں نے کمپلیٹ نہیں کی. قائد-اعظم نے کہا کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن اسلامک آئیڈیالوجی اور اسلامک پرنسپلس پر بیس کرے گا, اور اسلام اسی طرح سے اپلیکیبل ہے آج بھی جیسے کہ 1300 ایئرس پہلے تھا. یعنی قائد-اعظم اسلام کو obsolete اور آؤٹ ڈیٹڈ ریلیجن نہیں سمجھتے تھے, اس کو ایک ماڈرن ریلیجن سمجھتے تھے کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے آج بھی. اس پہ بہت زیادہ کنٹروورسی موجود تھی, رول آف ریلیجن ان دا نیو اسٹیٹ. دا نیچر آف دا فیڈرل اسٹرکچر ایک اور امپورٹنٹ ایشو تھا کانسٹیٹیوشن میکنگ میں. اب پاکستان کے ٹوٹل 5 پروونسز تھے. 4 پروونسز آف ویسٹ پاکستان اینڈ 1 پروونس آف ایسٹ پاکستان. ویسٹ پاکستان کی پاپولیشن ٹوٹل پاپولیشن کا 44% تھی. ایسٹ پاکستان کی پاپولیشن ٹوٹل پاپولیشن کا 56% تھی. اب ویسٹ پاکستانیوں کے ذہنوں میں خوف تھا کہ اگر پاپولیشن کے لحاظ سے سیٹس دی جاتی ہیں ایسٹ پاکستانیز کو تو بنگالی ہمیشہ کے لیے ویسٹ پاکستان کے حکمران بن کے رہ جائیں گے. ایسٹ پاکستانیز ایسا فیڈرل سسٹم چاہتے تھے جس میں میکسیمم پاور پروونسز کو ملے, پروونشل اٹانومی دی جائے, اور ویسٹ پاکستانیز چاہتے تھے کہ اسٹرانگ سینٹرل گورنمنٹ قائم کی جائے. اب 2 بیسک پرنسپل کمیٹی رپورٹس آئیں کانسٹیٹیوشن بنانے کے لیے, اس کی گائیڈ لائن پرووائڈ کرنے کے لیے. ایک بیسک پرنسپل کمیٹی رپورٹ ایسٹ پاکستانیز نے ریجیکٹ کر دی اور ایک ویسٹ پاکستانیز نے ریجیکٹ کر دی, کیونکہ کوئی کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو رہا تھا. اب ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان جغرافیکلی بہت ہی یونیک تھی ان کی لوکیشن کہ ایک دوسرے سے سیپریٹ ہو رہے تھے بائی 1000 مائلز آف فارن ٹیریٹری. انڈیا کی ٹیریٹری بیچ میں 1000 میل کا علاقہ تھا ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے درمیان. اور ویسٹرن پارٹ جو پاکستان کا تھا وہ انڈسٹریلی زیادہ رچ تھا, زیادہ ایڈوانس تھا. ایسٹ پاکستانیز ور فیسنگ ڈپٹائیویشن. کلچرل اور لنگوسٹک ڈفرینسز بھی کانسٹیٹیوشن میکرز کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ بن گئے. ویسٹ پاکستان کی زیادہ تر آبادی مسلمان تھی. ایسٹ پاکستان میں نان مسلم مائنورٹی ایک بڑی تعداد میں آباد تھی. پولیٹیشنز نے ان ڈسملیرٹیز کو, ان ڈفرینسز کو ایکسپلائٹ کیا. پروونشلزم کی فیلنگس لوگوں کے اندر زیادہ
بڑھا چڑھا کر ان کو مزید بڑھایا اور اپنے پیٹی سیلفش انٹرسٹ کے لیے پروونشلزم کو ہوا دی. The delay in constitution making proved to be a boon from heavens to offer them with a golden opportunity to disrupt the state. کانسٹیٹیوشن میکنگ کی راہ میں اتنے روڑے اٹکائے گئے کہ اس سے نیشنل انٹیگریشن کو قربان کر دیا گیا. ایک اور پرابلم جو کہ فریمرز آف کانسٹیٹیوشن کو فیس کرنا پڑا وہ تھا لیک آف ہوموجینٹی. ہوموجینٹی ہوتا ہے کہ ایک پیپل ان کا ریشل اور کلچرل اور لنگوسٹک بیک گراؤنڈ ایک ہی ہو. اب پاکستان کی پاپولیشن ہیٹروجینیس تھی. مذہبی ان کے لیے یونیفائنگ فورس تھا. سینٹیپیٹل فورس امنگ دا پیپل آف پاکستان واز ریلیجن. اس کے علاوہ ان کے کلچرل ڈفرینسز، لینگویجز الگ الگ، ایتھنک گروپس ڈفرینٹ، بہت سارے ان کے درمیان ڈفرینسز تھے. نہ صرف ایسٹ اور ویسٹ ونگ کے لوگوں کے درمیان بلکہ ویسٹ پاکستان کے 4 پروونسز کے درمیان لوگوں میں بھی یہ ساری پاپولیشن ہیٹروجینیس تھی. ڈفرینٹ ریشل اسٹاک سے بلانگ کرتے تھے، ڈفرینٹ لینگویجز بولتے تھے. اب ہوموجینٹی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ایک اسموتھ فیڈریشن یعنی فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کو اگر سکسیزفل بنانا ہے، اس کو اسموتھلی چلانا ہے، تو اس کے لیے ہوموجینٹی بہت ضروری ہے. اور پاکستان میں یہ ہوموجینٹی نہیں پائی جاتی تھی. لینگویج ایشو ایک بہت بڑا ایشو تھا. قائد اعظم نے کہا کہ اردو ہی پاکستان کی نیشنل لینگویج ہوگی، لیکن ایسٹ پاکستان سے ایک ہندو ممبر نے ہی یہ مطالبہ کیا کہ بنگالی کو بھی اردو کے ساتھ نیشنل لینگویج کا اسٹیٹس دیا جائے. قائد اعظم بہت بیمار تھے. بیماری کے باوجود آپ نے ایسٹ پاکستان کا وزٹ کیا. آپ نے خطاب کیا ایسٹ پاکستان کے لوگوں سے اور ان کو کہا کہ اردو ہی پاکستان کی نیشنل لینگویج ہوگی. قائد اعظم نے کہا کہ جو کوئی بھی اس کے خلاف بات کرتا ہے، اردو کے خلاف بات کرتا ہے، وہ کلیئرلی پاکستان کا دشمن ہے، کیونکہ اردو نیشنل انٹیگریشن پیدا کرے گی، پاکستانیوں کو یونائٹ کرے گی. لیکن بنگالیوں نے لینگویج موومنٹ چلا دی اور بہت زیادہ رائٹس ہو گئے، لینگویج کی بیسس پہ فسادات ہوئے، اور الٹیمیٹلی 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں بنگالی اور اردو دونوں لینگویجز کو نیشنل لینگویجز کا اسٹیٹس دے دیا گیا. اس کے علاوہ اسٹیٹس آف مائنورٹیز بھی ایک بڑا ایشو تھا کہ مائنورٹیز کے میں اپریہینشن تھی کہ نیو اسٹیٹ میں ان کو ان کے پورے رائٹس ملیں گے یا نہیں. قائد اعظم نے فرما دیا تھا کہ مائنورٹیز آزاد ہیں اپنے ریلیجن کو پریکٹس کرنے کے لیے پاکستان میں، ان کو ایکول اپرچونیٹیز ملیں گی فلرش کرنے کے لیے، اپنے ریلیجن کو پریکٹس کرنے کے لیے. لیکن فار دا ٹائم بینگ یہ ایک امپورٹنٹ ایشو تھا، ایک امپورٹنٹ ہرڈل تھی کانسٹیٹیوشن میکنگ میں. الیکٹورل میتھڈ واز آلسو ٹو بی ڈیسائیڈیڈ ان دا نیو کانسٹیٹیوشن کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ ہوگا، جوائنٹ الیکٹوریٹ ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان واز کریٹڈ آن دا بیسس آف سیپریٹ الیکٹوریٹ. مسلمس کو سیپریٹ نیشن ایکسیپٹ کیا گیا انڈیا میں تھرو سیپریٹ الیکٹوریٹ. یعنی پاکستان بننے کی جو روح تھی، جو اسپرٹ تھی، وہ سیپریٹ الیکٹوریٹ تھی. سیپریٹ الیکٹوریٹ کی بیس پر پاکستان کو کریٹ کیا گیا. اب کچھ پولیٹیشینس چاہتے تھے کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ، جو کہ سیکولر پولیٹیشینس تھے، وہ چاہتے تھے کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کو ختم کر دیا جائے، اس کی جگہ جوائنٹ الیکٹوریٹ لایا جائے. 56 کے کانسٹیٹیوشن تک یہ میٹر ان ریزالوڈ رہا، اور پھر 56 کے بعد کچھ پولیٹیشینس نے پاکستان میں جوائنٹ الیکٹوریٹ کی راہ ہموار کر دی، اور 1978 میں دوبارہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کو امپلیمنٹ کر دیا گیا. تو کانسٹیٹیوشن اسمبلی جو اپنا کانسٹیٹیوشن میکنگ کا کام کر رہی تھی، اس میں فرسٹ اسٹیپ جو امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشن میکنگ ہسٹری میں لیا گیا وہ تھا پاسنگ آف آبجیکٹیو ریزولوشن. ایک ریزولوشن پاس کر دی گئی اور گائیڈ لائن پرووائڈ کر دی گئی کانسٹیٹیوشن میکرز کو فیوچر کے کانسٹیٹیوشن کے لیے.